सब्सक्राइब करें। बना ना बोले। या अय्युहल्लज़ीना आमनू व आमिनू आमनतु बिल्लाहि सदक़ल अज़ीम व बल्लगना रसूल करीम अम्मा बाद। हालात इस कदर है कि जिस सिचुएशन में हम और आप बैठे हैं, ये कौन सा तरीका है जिस तरीके को हम अपना रहे हैं कि जमाना अगर देख ले तो जमाना यही कहेंगे कि लोग कह रहे थे कि हम जलसे मुस्तफा में बैठे हैं और मैं जलसा करा रहा हूं। जलसा कराने वाला जलसा करा रहा है अपने फायदे के लिए नहीं, फायदा तो उन्हें है, लेकिन कह रहा है कि जहां पर ढोल बजना था, जहां पे नचियां नाचनी थी, जहां पे पटाखे पटाए जा रहे थे, वहां अब नहीं होंगे। इसलिए कि आज ये हमारी बेटी की शादी है और शादी की बेटी की शादी जब होगी, आई थी रहमत जाएगी रहमत, तो यहाँ पर क्यों होगी ज़ामत। इसलिए मैं कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अपने नबी के नाम पर एक ऐसा जलसा रखूंगा जो उलमा आएंगे, शोरा आएंगे, नबी की नाम पढ़ेंगे, खुदा उसके रसूल का बयान करेगा। यहाँ से जैसे डोली उठेगी, कसम खुदा की डोली भी मुस्कुराएगी, दुल्हा की जिंदगी भी मुस्कुराएगी, आखिरत भी मुस्कुराएगी। और आज जब हम आए हैं, उलमा की ज़ियारत कर रहे हैं, उलमा की ज़ियारत न करते हुए कभी बाजे की तरफ जा रहे हैं, कभी रिश्तेदार की तरफ जा रहे हैं, क्या यही हम हैं? इसलिए ये जलसे का मकसद ये हुआ है कि रूह को जज़ा बख्शो। अगर रूह में उदासी पैदा होगी तो तुम यहाँ भी कामयाब होगे, वहाँ भी कामयाब होगे। मसलके आला हज़रत हज़रत मौलाना शमसुद्दीन कादरी नौमानी नारे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग अपने नाश्ते से फारिग हो गए हैं, अगर आप लोग ठंडे पानी से अगर अपने दिल को सुकून बख्श लिए हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सूखे हुए किशमिश की तरह जम करके मत बैठो। आओ जरा मैं आपको सेब की बागान में लेकर चलता हूँ। इसलिए कि आज मुआशरे में लेन देन की बातें तो होती है, और दहेज में तुमने अपने बेटी को बहुत कुछ दिया है और अपने बेटों को भी ले लिया भी है, लेकिन याद रखो एक ऐसा इमाम दुनिया में गुजरा है जिसे इमाम आजम के मशहूर शागिर्द इमाम मोहम्मद कहा जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम मोहम्मद का तज़किरा फतवा रज़िया शरीफ में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद आज़म शबीह इमाम आज़म शबीह इमाम आज़म नाइब इमाम आज़म अल्लामा अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुल्लाह ने नकल फरमाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कुरान में नहीं है। कुरान पढ़ो, कुरान पर अमल करो, एक ईमान वालो तो ईमान पर रहो, एक ईमान वालो तो ईमान पर कायम रहो। इसलिए कि मेरा चेहरा कोई देखे तो देखने वाले गैर कहे मुस्तफा का गुलाम का चेहरा तो ऐसा है, तो मुस्तफा का चेहरा कैसा होगा? तो मुस्तफा के दीवाने ऐसे हैं तो मुस्तफा कैसे होंगे? जब गुलाम ऐसा है तो नबियों का इमाम कैसा होगा? इसलिए इमाम का तज़किरा चंद मिनट में आपको कर देता हूँ। एक बार दरूद शरीफ पढ़ के सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग आएंगे नहीं, मुफ्ती जावेद अख्तर साहब अमजदी उठेंगे नहीं, आप आएंगे नहीं, अल्लामा हारून रशीद साहब उठेंगे नहीं।
آپ نہیں آئے ہیں جبھی آپ کا نقیب اہل سنت نہیں کھڑے ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں بدنامی آپ کی نہیں ہے، اس میں میری بھی پریشانی ہے، اس لیے کہ اس بستی کا نام پہلے ہی نام تھا پرسنی، لیکن جیسے میں قدم رکھا میں حالات کو دیکھتا رہا، اوپر سے نیچے کو دیکھتا رہا، بیچ کو دیکھتا رہا، کنارے کو دیکھتا رہا، تو زبان حال سے کہنے پر مجبور ہو گیا کہ بستی کا نام پرسنی ہے، جب پریشانی ہے تو کہنے والوں نے کہا ہاں یہ پرسنی نہیں ہے، انسان جب آتا ہے تو وقت کا پریشان ہو جاتا ہے، وقت میں حالات اس طرح ہو جاتے ہیں انسان کو بتانا مشکل ہے، اس لیے کہ ہاتھی چلتا ہے اور ہاتھی کے پیچھے لوگ انسان بہت کچھ بولا کرتے ہیں، لیکن سامنے جیسے اپنے سر کو گھماتا ہے پھر جو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ان کی طاقتیں نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھو مسلمان، آپ آئے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی ہے، آپ نے علماء کرام کو بلایا بہت خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ جہاں پر لوگ گانے بجاتے ہیں آپ کا نیک کام کرنا تھا کہ ہم گانا نہیں بجائیں گے، ہم ڈھولک نہیں بجائیں گے، ہم ڈی جے نہیں لائیں گے، جہاں پہ ڈی جے لا کر کے بدعت کر رہے ہیں وہاں ہم بدعت نہیں کریں گے، نکاح سنت ہے اور مصطفیٰ کی محفل بھی سنت ہے، کیا بات ہے، بہت اچھے، اس لیے سنت پر عمل کریں گے تو یہ سنت ہے، شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنا واجب ہے، شادی کرنا فرض ہے، شادی کرنا مکروہ بھی ہے، شادی کرنا حرام بھی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں صرف سنت ہے، نہیں مسلمانوں، سنت کب ہے جب آپ صفی النفس ہے تو شادی کرنا سنت ہے، اگر آپ مصطفیٰ کے طور طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو شادی کرنا سنت ہے، اگر آپ صحابہ کے قول پر عمل کر رہے ہیں تو شادی کرنا سنت ہے، اگر مصطفیٰ کے فعل پر عمل کر رہے ہیں تو شادی کرنا سنت ہے، بزرگان دین کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں تو شادی کرنا سنت ہے، شادی کرنا سنت اس طرح نہیں ہے کہ ڈی جے بجاؤ نبی کی سنت ادا ہو جائے، ڈی جے بجاؤ گانا بجاؤ نبی کی سنت ادا ہو جائے، جو کا گیت گاؤ نبی کی سنت ادا ہو جائے، نہیں مسلمانوں، یہ غلاموں کا کام نہیں ہے بلکہ غداروں کا کام ہے، جب تک دیکھتی رہے گی، جب تک غیر یار کہتے رہیں گے کہ غلام نبی نہیں ہے بلکہ یہ غلام کے نام پر گنڈا گردی ہے، یہ غلام کے نام پر آتنکواد ہے، اس لیے آتنکواد کا دھرم چھوڑ دو، آتنکوادی کا دھرم میرا نہیں ہے، ہمارا دھرم تو مذہب اسلام ہے، قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک تمام دینوں میں سب سے بہتر دین کا نام مذہب اسلام۔ کیا بات ہے، اس لیے آئیے امام اعظم کا ایک واقعہ سننے کے بعد پھر آپ کے حوالے تفضل صاحب کھلا تشریف لا رہے ہیں، جو لوگ اب تک بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ تھوڑی دیر آ جائیں، میرے مہمان شاعر اگر آپ سے روٹھ گئے تو نہ جانے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پروردگار بھی روٹھ جائے گا، کیونکہ میرا نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مہمانوں کی عزت نہیں کرتا ہے میں اس انسان کو دنیا میں ذلت کر دیتا ہوں، آخرت میں اس کی جو رسوائیاں ہوگی۔ یاد رکھو اپنے مہمانوں کی عزت کرنے کے لیے سیکھو، اپنے مہمان سے اچھا سلوک کرو، مہمان کو دیکھو، ان کا دیکھ بھال کرو، ان کے ساتھ محبت کرو، نبی ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی مہمان سے محبت کرتا ہے، جس نے مہمان کی عزت کی اس نے میری عزت کی، جس نے مہمان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو کوئی مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں خدا کا یہی اثر نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو۔ واہ واہ واہ، کیا بات، امام اعظم کے مشہور شاگرد کا نام ہے امام محمد، کیا نام ہے؟ امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ دین میں بچوں کو پڑھاتے، حدیث رسول پڑھاتے اور پڑھاتے کبھی پیاس لگتی، بھوک لگتی تو آپ پانی پیتے، درخت کے پتے کو چبا کے کھاتے، پھر اپنے پیاس کو بھوک کو مٹاتے۔ اللہ اکبر، عبادت میں مشغول ہیں۔ ایک دن آپ سوچے کہ کب تک اس طرح چلے گا، آج بہت زیادہ بھوک لگی ہے، چلیے بازار چلتے ہیں اور بازار میں کہیں ستو بیچنے والا اگر مل جائے گا تو ہم اس سے ستو پی لیں گے اور اسے کچھ کہیں گے۔ اللہ، امام محمد بازار تشریف لے گئے اور بازار میں دیکھے کہ ایک فٹ پاتھ میں ستو بیچنے والا ایک آدمی تھا، اسے کہا کہ آپ مجھے کیا ایک گلاس ستو پلا دیں گے؟ جی ہاں، تو پلانے کے لیے ہے، لیکن آپ ستو پیئیں گے، پیسہ ہے؟ امام محمد نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں۔
کہا پیسے نہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں تو میرے پاس ستو نہیں ہے۔ کہا کیسی بات ہے، آپ مجھے ایک گلاس ستو پلا دیجئے، شریعت کا 3 مسئلہ بتا دوں گا۔ کتنا مسئلہ؟ شریعت کا 3 مسئلہ بتا دوں گا۔ اعلیٰ حضرت نے فتح رضویہ شریف میں اس کو نقل فرمایا، 3 مسئلہ بتا دوں گا۔ تو وہ ستو بیچنے والا کا کہا پرسنی کے لوگ ہی کی طرح تھے، مطلب یہاں کے نہیں، آپ لوگ ادھر تک دودھ کے دھول آدمی ہیں، ادھر کے کہا کہ شریعت اپنے پاس رکھے مسئلہ، ستو میرے پاس رہنے دیں۔ امام محمد چلے گئے۔ اب یہ ستو بیچنے والا جب اپنے گھر جاتا، اس کی بچی جوان ہو رہی تھی، شادی کے لائق ہو گئی ہے، شادی لگ گئی ہے، تو ستو بیچنے والے کی بیوی کہتی کہ آج ستو بیچ کے لائے ہو، کیا لائے ہو؟ اپنی بیٹی کے دہیج کے لیے۔ کہا کہ آج نہیں لایا ہو، کل لاؤ۔ پھر کل پوچھے تو کہا کل لاؤ۔ ایک دن غصے سے کہہ دیے کہ کیا روز رٹ لگا کے رکھی ہے کہ کیا لائے؟ جس دن بیٹی کی شادی ہوگی اس دن دنیا کی ساری چیز بیٹی کے دہیج میں اگر نہیں دے دیا تو تیرے پر 3 طلاق۔ 3 طلاق۔ وقت ہو گیا۔ دنیا کی ساری چیز آج کا ڈیٹ لے لو، جھاڑو کا تنکا بھی ہے، پلین ہے، فین ہے، ایک ستو بیچنے والا سب کچھ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا ہے۔ وقت ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تمام مفتی عراق نے فتویٰ دے دیا کہ تیری بیوی تیرے نکاح سے نکل گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، اب بیوی واپس نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر پڑھی لکھی تھی کہ شوہر آپ ہمارے اب شوہر نہیں رہے، آپ عام آدمی ہو گئے ہیں، آپ کی نکاح سے ہم نکل گئے ہیں، اس لیے کہ فلاں مفتیان نے یہ فتویٰ صادر فرمائے ہیں، سبوں کا فتویٰ ہے کہ آپ کا نکاح ہم سے الگ ہو گیا ہے، آپ سے ہم نکل گئے ہیں، اس لیے آپ کا راستہ الگ ہے اور میرا راستہ الگ ہے۔ اتنا کہنا تھا، ستو بیچنے والے کے ذہن میں بات آئی تو ہر مفتی جواب دے دیے ہیں۔ ایک ہی امام ہے، امام محمد، چاہیں گے تو وہی بچا لیں گئے۔ ادھر ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں ہے، ان سعید بن خدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمنین فانه ينظر بنور اللہ۔ سعید بن خدری فرماتے آقا نے ارشاد فرمایا مومن کی تیز نظروں سے بچو، کیونکہ مومن دیکھتا ہے تو ظاہر آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ امام محمد کہاں تک دیکھ رہے تھے؟ ستو بیچنے والا آیا کہ حضور میں کہا اچھا تو 6 مہینہ پہلے جو سے ملاقات ہوئی تھی وہی ستو بیچنے والا ہے؟ کہاں حضور میں ہی نہیں۔ کیا بات ہے، میں جانتا ہوں تو وہی مسئلہ پوچھنے والا ہے جو مسئلہ کو میں تم کو پہلے ہی سے 6 مہینہ پہلے بتانے والا تھا۔ سبحان اللہ، اللہ والے جان لیتے ہیں۔ کہا جی، کہا کہ آج میں بھی قسم کھاتا ہوں جب تک 1500 درہم نہیں لے لوں گا تب تک تم کو مسئلہ نہیں بتاؤں گا، کیونکہ تم نے کہا تھا کہ مسئلہ اپنے پاس رکھیے، ستو میرے پاس رہنے دیجئے، تو آج میرے پاس مسئلہ رہنے دیجئے اور اپنی بیوی کو بھگائیے۔ تو کسی طرح مانگ چھان کر کے لانے کے بعد دیے تو امام محمد نے فرمایا تیری بیٹی کی شادی ہو جائے گی اور تیری بیوی کا نکاح کے اندر ہی رہے گی، وہ نکاح نہیں ٹوٹا ہے، جا اپنی بیٹی کے دہیج میں قرآن دے دینا، اس لیے کہ قرآن میں لکل شیء بیان میں قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، تو نے قرآن دے دیا، دنیا کی ساری چیز دے دی۔ واہ واہ واہ، کیا آپ لوگوں نے مفتیان اعظم نے کہا کہ حضرات سب کا فتویٰ یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، تو امام محمد نے فرمایا آپ لوگوں کی نظر الگ ہے، میری نظر الگ ہے، اس لیے کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے، اس لیے یاد رکھو اپنی بیٹی کے دہیج میں پلنگ تو منع نہیں ہے، گودریج تو منع نہیں ہے، واشنگ مشین تو منع نہیں ہے، سلائی مشین تو منع نہیں ہے، جو کچھ چاہو دے دو، لیکن یاد رکھو ایسی کتاب دینا، انتم کرن پستک دینا، تاکہ تیری بیٹی قرآن کھولے گی، دل کی دنیا بدلتی جائے گی اور دنیا والے کچھ کہیں گے، سجدہ فاطمہ کہے گی کہ آئی ہے بندی اپنے مائکے سے میرے کنیز بن کے آئی ہے، حبیب فرمائیں گے میری باندی بن کے آئی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔
اس لیے رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچی کی حفاظت فرمائے اور ان کے ماں باپ کو دنیا کے تمام آفت و بلا اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ اب آپ لوگ نہیں آئیے گا تو آپ لوگ سو جائیے یا کہیں چلے جائیے، کوئی مطلب نہیں، ہمارا جو کام کہنے کا تھا ہم کہہ چکے ہیں۔ اب آپ کے حوالے حضرت علامہ مولانا غلام حسین صاحب قبلہ سلطانی اپنے جرموں کو بکھریں گے، جن کو چاہیں گے اٹھائیں گے، بٹھائیں گے اور سلام پڑھ کر کے نکل جائیں گے۔ دیکھتے 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 صبح ہو جائے گی اور آپ لوگ یہیں کے یہیں رہ جائیں گے۔ مسافر آئے تھے کہاں کہاں چلے گئے، دور خیال آئے گا۔ قاتل غزہ کے بعد ہے شمس الدین نعمانی کی ابتدا۔